बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कप्तान की जेल में एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई है, किस चीज़ उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ कप्तान की आज एक बड़ी अहम पेटिशन जो है वो भी ज़ेर समाअत थी, लेकिन उसमें भी वही काम हुआ जो पहले से होता रहा है, उस पर भी आपसे डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी आज अदालत में एक किस्म की लड़ाई हुई है, किससे हुई है, उस पर भी आपसे बात करेंगे। एक बड़ा मशहूर ज़माना आजकल तौहीन अदालत केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जस्टिस बाबर स्टार साहब की कोर्ट में। आज एक डेवलपमेंट हुई है, उसमें चीखें निकली हैं ताकतवर लोगों की, उस पर भी आपसे बात करेंगे। और डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से, ये मिसरा आज किस पर सादिक आया, इस पर भी आपसे बात करेंगे। नाजरीन, पहले तो बात करते हैं कि आज कप्तान की जेल में किससे मुलाकात हुई है। नाजरीन, आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले वकला हैं, डॉक्टर बाबर अवान साहब और बैरिस्टर अली जफर और शेर अफजल मरवत साहब, ये आज कप्तान से अडयाला जेल में मुलाकात करने के लिए गए। और कप्तान से मुलाकात में जो गुफ्तगू हुई है वो तो ज़ाहिर है उस पर अभी बाद में बात होगी, लेकिन वो तासुर जो इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये किया जा रहा था, कुछ लोगों की जानिब से कायम किया जा रहा था कि जी वो कोई डील कर रहे हैं और किसी डील के नतीजे में जो है वो बुशरा बीबी है, उनकी मुलाकातें जो हैं वो भी की गई हैं किसी से, ताकतवर लोगों से। और ये सारी गुफ्तगू जो है वो आज इमरान खान साहब ने उसकी तरदीद कर दी अपने वकला से मुलाकात में। और फिर जहाँ तक सहूलियात का ताल्लुक है तो उन्होंने एक बड़ी बात हो रही थी कि जो उनको बी क्लास दी गई है, लेकिन उनको कोई बी क्लास नहीं दी गई, वो सी क्लास में है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि वो जो अटक जेल थी वो इस जेल से बेहतर थी, और वहां अटक जेल में उनको जो है वो जेल के अंदर आज़ादी ये थी कि वो वाक कर सकते थे, लेकिन यहाँ अडयाला जेल में उनको वाक करने की आज़ादी जो है वो भी नहीं है। और जब उनसे मुलाकात हुई तो तब तक उनको टेलीविज़न जो है वो भी फराहम नहीं किया गया था। लेकिन किसी किस्म की डील की जो बात है उन्होंने उसकी सख्ती से तरदीद की है, और उनके हौसले जो हैं वो पहले की तरह बुलंद हैं। उन्होंने किसी किस्म का कोई ऐसा तासुर नहीं दिया अपनी मुलाकात में वकला से जिससे कहीं महसूस होता हो कि उनके हौसले जो हैं वो टूटे हैं। उसके साथ साथ नाजरीन, आज कप्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो जमानतें खारिज हुई थी, उस फैसले को चैलेंज किया था उन्होंने हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में। और लाहौर हाई कोर्ट में वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में चूंकि उनके पेश ना होने की वजह से उनकी जो अबूरी जमानत थी मुख्तलिफ केसेज में वो खारिज हो गई थी, तो आज उन्होंने वो केस फिक्स था। और उस वो अबूरी जमानतों के जो खारिज होने वाला फैसला उसको खान साहब ने चैलेंज किया था, लेकिन आज जस्टिस आलिया नीलम साहबा के रुखसत पर होने की वजह से उसकी समाज जो है वो भी नहीं हो सकी। नाजरीन, पहले जो है वो मुलजम बीमार होते थे, लेकिन अब कभी जज बीमार हैं, कभी प्रोसिक्यूटर बीमार हैं, कभी मुखालिफ वकील बीमार हैं, और अगर बीमार नहीं है तो फिर छुट्टी पर हैं। बहरहाल पाकिस्तान में ये कब तक होगा। उसके साथ साथ नाजरीन, आज एक लड़ाई भी हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की। वो लड़ाई क्या हुई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आज एक केस के सिलसिले में पाकिस्तान में जाहिर है अब जो कानून इस वक्त है वो जंगल का कानून है। और जब जंगल का कानून होता है तो फिर जो ताकतवर होता है वो अपनी मर्जी करता है, जिसको दिल चाहता है जैसे चाहता है वो उसको डील करता है। इदारे जो है वो भी इस खेल में पूरी तरह से शामिल हैं, शरीक हैं। तो आज चीफ जस्टिस साहब ने ये मकालमा किया कि ये एडिशनल एडवोकेट जनरल से कि डाकुओं और रियासत में फ़र्क होना चाहिए। अगर आप अपना काम नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दें। अदालती निज़ाम का मजाक बनाकर रख दिया है। अब बुनियादी तौर पर ये चीफ जस्टिस साहब ने भी, मैं समझता हूँ कि अदालती जो रिवायात होती हैं उससे इनहराफ करते हुए गुफ्तगू की है कि जी अगर आप अपना काम नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दें। भी बुनियादी तौर पर बात की जा रही है किससे, एडिशनल एडवोकेट जनरल से। हाँ, किसी मामले पर अगर एडिशनल एडवोकेट जनरल का मौक़िफ़ जो है वो कानून के मुताबिक नहीं है, या उनकी वजाहत से या उनके आर्गूमेंट से चीफ जस्टिस साहब जो हैं या कोई भी जज अगर मुतमिन नहीं है, तो वो ये कह सकते हैं कि जी आपके जो आर्गूमेंट्स हैं वो हमने सुन लिए हैं, लेकिन हम इससे एग्री नहीं करते और हम इस पे अपना वर्डिक्ट फैसला जो भी है वो हम दे रहे हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि डाकुओं और रियासत में फ़र्क होना चाहिए।
لیکن یہ فرق جو ہے یہ اس وقت کیوں نہیں نظر آ رہا تھا جب میاں اسلم صاحب کی بیٹی کا جہیز جو ہے وہ پولیس نے لوٹ لیا تھا؟ یہ فرق اس وقت کیوں نہیں نظر آ رہا تھا جب علی نواز عوان صاحب کے گھر پر ڈکیٹی کی گئی تھی وردی میں ملبوس لوگوں نے؟ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ، جن میں صداقت علی عباسی صاحب بھی شامل ہیں، جس میں عثمان ڈار بھی شامل ہیں، اور کل یہ بھی خبر آئی ہے کہ فروخ حبیب صاحب جو ہیں ان کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے، اسی طرح کچھ اور لوگ ہیں ابھی تک ان کو عدالتوں میں پیش نہیں کیا گیا۔ تو ڈاکو ایسا کرتے ہیں نا، اغوا برائے تاوان کی جب وارداتیں ہوتی ہیں تو پھر پتہ صرف ڈاکوؤں کو ہوتا ہے کہ جو مغوی ہے یا ابڈکٹی جو ہے وہ کہاں ہے۔ تو اب پاکستان میں بھی کسی عدالت کو نہیں پتا کہ یہ لوگ کہاں ہیں۔ شیخ رشید صاحب جو ہے اس کے معاملے میں بھی جو آر پی او راول پنڈی ہیں انہوں نے جواب دے دیا کہ جی وہ ہمارے پاس نہیں ہے اور ہم نے اٹھایا بھی نہیں ہے۔ تو اب جب یہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی ڈاکوؤں اور ریاست میں فرق ہونا چاہیے، تو پھر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ثناء اللہ زاہد صاحب جو تھے انہوں نے چیف جسٹس کو اس پہ ایک کرارا سے جواب بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ وکلا کی تصدیق نہیں کر سکتے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی شخص وکیل کی حیثیت سے پیش ہوا ہے اور اس نے جو آرگومنٹس کیے ہیں وہ آپ کو اچھے نہیں لگے یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ قانون کے مطابق نہیں ہے، تو آپ نے اس کو سماعت کرنا ہے، سماعت کرنے کے بعد فیصلہ کرنے کا اختیار آپ کا ہے، لیکن آپ تصدیق نہیں کر سکتے۔ وکلا کو ان کے طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ دلائل دینے دیں۔ یہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل جو ہے ثناء اللہ زاہد صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو مجھ سے مسئلہ ہے تو میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، لیکن آپ وکلا پر جرح نہیں کر سکتے یا کراس ایگزامینیشن نہیں کر۔ یہ بات بالکل ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے ٹھیک کی ہے۔ کورٹ میں جو ہے وہ بہرحال دو فریق اپنے کسی بھی معاملے میں جب آتے ہیں تو ایک فریق جو ہے وہ حق پر ہوتا ہے اور دوسرا فریق جو ہے وہ بہرحال حق پر نہیں ہوتا، کسی ایک فریق سے زیادتی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس قسم کی صورتحال میں کورٹ میں جو ہے وہ دونوں کو سننا ہوتا ہے، یعنی فریقین کو، اور پھر اس کے بعد کورٹ نے اپنا مائنڈ اپلائی کرتے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن کسی بھی جج کو، خواہ وہ چیف جسٹس ہے یا وہ نیچے کسی عدالت میں بیٹھا ہوا سول جج ہے، اس کو کوئی بھی قانون اور آئین یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ اپنی عدالت میں پیش ہونے والے کسی وکیل کی تصدیق کرے، اس پہ کراس ایگزامن۔ ہاں، معاملے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے فائل میں سے کوئی اگر ایسی چیز ہے تو یقیناً اس پہ سوال جو ہے وہ کورٹ کر سکتی ہے، اسسٹنس لے سکتی ہے، لیکن کراس ایگزامینیشن نہیں ہو سکتا، تصدیق نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، خالد جمیل صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ وہ جنہوں نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا وہ ہمارے اپنے بچوں کے جنازے اٹھانے کا باعث بن رہے ہیں، تو اس بات پر ان کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر درج ہوئی تھی کہ جی انہوں نے ریاست کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کو اکسانے کی، ریاستی اداروں کے خلاف اکسانے۔ تو آج ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے۔ خالد جمیل صاحب جو ہیں وہ اے بی این کے بیورو چیف ہیں اور بڑے اچھے صحافی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خالد جمیل صاحب لکی بھی ہیں کہ وہ لاپتہ نہیں کر دیے گئے۔ بہرحال ایک ایف آئی آر میں چونکہ جب کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر اس کو عدالت میں پیش بھی کیا جاتا ہے، اور جب عدالت میں پیش کر دیا جائے تو پھر ضمانت جو ہے وہ بھی بہرحال ہو جاتی ہے۔ لیکن ہر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، عمران راز صاحب کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ ناظرین، ایک شعر کا مصرع ہے کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتھی لڑکی سے، تو آج وہ مصرع جو ہے وہ صادق آیا ہے۔ کس پر؟ ڈاکٹر یاسمین راشد پر، خدیجہ شاہ پر، صنم جاوید اور دیگر خواتین جو ہیں۔ ناظرین، جناح ہاؤس حملہ کیس ایک بڑا مشہور کیس ہے پاکستان میں، تو اس میں ایف آئی آر درج کی گئی اور اس ایف آئی آر میں آج چالان جو ہے وہ عدالت میں پیش کر دیا گیا، اور اس چالان میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو، خدیجہ شاہ کو اور صنم جاوید اور دیگر جو اس میں ملزمان تھے ان کو قصوروار قرار دیا گیا۔ وہ ویڈیو میں نے ہم سب نے دیکھی ہے جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ گاڑی پر بیٹھی ہیں اور لوگوں کو منع کر رہی ہیں کہ آپ اس طرف مت جائیں، تو لیکن ان کو بہرحال تفتیشی آفیسر جو ہے اس نے قصوروار قرار دے دیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس بنیاد پر قصوروار قرار دیا گیا، لیکن یہ بڑا افسوسناک ہے کہ پولیس جو ہے وہ بھی ایک یعنی واضح نظر آنے والی چیز جو ہے اس کے باوجود انتہائی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت اور لیڈرز اور کارکنوں کے خلاف جو ایک کیمپین اور ایک ان کو کرش کرنے کی جو کاروائی ہے اس میں پوری طرح برابر سے شریک ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا پاکستان میں، پہلے بھی ہوتا رہا، لیکن اب جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ
انتہائی غلیظ لیول پر یہ کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا. اللہ کرے یہ جلد از جلد ختم ہو، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں لگتا نہیں ہے کہ کوئی اس کا جلدی خاتمہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج چیخیں نکلی ہیں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی عدالت میں. آپ کو پتا ہے کہ شہریار آفریدی صاحب جو ہیں ان کے خلاف پے در پے ڈیٹینشن آرڈر جاری کیے گئے تھے. کورٹ نے روکا بھی تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، کہ ان کے خلاف نظر بندی کے احکامات جو ہیں وہ جاری نہیں کیے جائیں گے. لیکن ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن صاحب جو ہیں انہوں نے پتہ نہیں کس کے کہنے پر، اللہ بہتر جانتا ہے، کہ بار بار جو ہے وہ ان کو نظر بندی کے احکامات جاری کیے. جب وہ کورٹ ان کی نظر بندی کے احکامات کو کالعدم قرار دیتی تھی اور انہیں رہا کرنے کا حکم دیتی تھی، تو ڈپٹی کمشنر صاحب کی جانب سے ایک نیا جو ہے وہ نظر بندی کا حکم نامہ موصول ہو جاتا تھا اور جیل کے دروازے سے ہی شہریار آفریدی صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جاتا تھا. اس دوران ان کی بہن کا انتقال ہوا، وہ جنازے میں شریک نہیں ہو سکے. ان کے بھائی کا انتقال ہوا، وہ جنازے میں شریک نہیں ہو سکے. اب بھی انہیں اسلام آباد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر دیکھیں اس میں کتنے غلیظ ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں. بقول جسٹس بابر ستار صاحب کے آج غیر مشروط معافی مانگی جسٹس بابر ستار صاحب سے عرفان نواز میمن نے، لیکن وہ غیر مشروط معافی جو ہے وہ مسترد کر دی گئی جسٹس بابر ستار صاحب کی جانب سے. پہلے تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ جب توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ شروع کی گئی تھی تو اس آرڈر کو چیلنج کیا تھا عرفان نواز میمن ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے انٹرا کورٹ اپیل کے ذریعے. لیکن ان کی وہ انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ جسٹس طارق محمود جہانگیری اور سردار اعجاز اسحاق خان صاحب جو تھے انہوں نے خارج کر دی تھی اور کہا تھا کہ یہ اپیل جو ہے یہ قابل ثبات نہیں ہے. تو آج پھر ان کی توہین عدالت کیس میں جب وہ پیش ہوئے تو انہوں نے غیر مشروط یعنی انکنڈیشنل معافی جو ہے وہ کورٹ سے مانگی، لیکن اس انکنڈیشنل معافی کو جو ہے وہ کورٹ نے مسترد کر دیا. اور پھر یہ بھی کہا یعنی کہ اب یہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کورٹ میں کہ جی میری فیملی اور میرے دوستوں کو مجھے کہنے کے لیے آپ نے اپروچ کیا ہے، آپ پر انصاف کی راہ میں رکاوٹ بننے کا الزام ہے، آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، آپ کو معافی جو ہے وہ نہیں ملے گی، آپ کی معافی جو ہے وہ مسترد کی جاتی ہے. اور پھر ساتھ بھی انہوں نے پروسیکیوٹر کو بھی ہدایت کی کہ جی آپ شیڈول بنائیں کہ ٹرائل جو ہے وہ کیسے آگے بڑھے گا. اب یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عدالتی تاریخ میں یہ کیس جو ہے یہ عدلیہ کے لیے خصوصاً ان حالات میں ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ وہ لوگ، وہ ادارے اور وہ آفیسرز، ان کا تعلق سول ایڈمنسٹریشن سے ہے یا جس بھی ادارے سے ہے، جو عدالتی احکامات کو بے توقیر کرتے ہیں، عدالتی احکامات کو رون دیتے ہیں اپنے پاؤں تلے اور ان کی دھجیاں سر عام بکھیرتے ہیں، اڑاتی ہیں دھجیاں. جیسے پرویز الہی صاحب کے کیس میں ہوا کہ کورٹ نے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا اور پولیس کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ آپ جائیں اور انہیں گھر جا کے چھوڑ کے آئیں، لیکن پولیس کے سامنے اسلام آباد پولیس نے انہیں گرفتار کیا اور انہیں اٹھا کے لے گئے. تو عدالتی احکامات کی بے توقیری کرنے والے جتنے بھی پاکستان میں آفیسرز ہیں، یہ ادارے ہیں، جب تک ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، باقاعدہ توہین عدالت میں ان کو سزا نہیں ہوگی، تب تک پاکستان میں طاقت کا یہ ننگا کھیل جو ہے یہ ادارے اور یہ آفیسر ایسے ہی کھیلتے رہیں گے. اللہ کرے پاکستان میں توہین عدالت میں وہ لوگ جنہوں نے عدالتی احکامات کی پرواہ نہیں کی اور عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑائی ہیں، ان کے خلاف ایسی ہی کارروائی ہو. اصل جو ہے وہ ایک یہ کیس ٹیسٹ کیس ہے عدلیہ کا، اور اگر عدلیہ اگر اپنے اس ٹیسٹ کیس میں کامیاب ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر آئندہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ غیر قانونی احکامات جو اوپر سے آتے ہیں ان کو ماننے سے انکار کریں گے. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.